वेलकम बैक। अमेरिकी जंगी तैयारी F-15 के ईरान में तबाही के बाद लापता दूसरे पायलट का पता लग गया। अमेरिकी फोर्सेस ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करके उसे रेस्क्यू कर लिया। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी, 24 घंटे में मुआहिदा करने आए या आपने हुर्मुज़ न खोलने पर ईरान को जहन्नुम बनाने की धमकी दे दी। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार है। पासदारान इनकलाब ने असफहान में C-130 तैयारा मार गिराने का दावा किया है। अमरीकी तैयारा पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन पर था। तैयारे को असफहान के जनूबी इलाके में मार गिराया जो लापता अफसर की तलाश में था। पासदारान इनकलाब ने कहा ट्रंप बड़ी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। असफहान में ही ईरान ने अमरीका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। मुकम्मल दिफा और भरपूर जवाब देने की ताकत रखते हैं। ईरान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है हालिया दिनों में तवानाई तंसीबात पर हमले हो चुके हैं, जिससे जाहिर होता है अमरीकी धमकियों पर पहले ही अमल शुरू हो चुका है। मजीद कार्रवाई की गई तो खित्ते में इस्राइली तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं पत्थर के दौर में धकेलने की धमकियां ईरानी कौम के खिलाफ नफरत का इजहार हैं। स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, अस्पतालों पर हमले ईरान से नफरत के सिवा कुछ नहीं है। दुश्मन की नीयत सिर्फ ईरान और ईरानी कौम को नुकसान पहुंचाना है। अमरीकी और इस्राइली क़यादत के बयानात तौहीन आमेज मौक़िफ़ की अक्कासी करते हैं। ईरानी अवाम ने नाकाबिल शिकस्त इरादा जाहिर किया है। इसराइल ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले के लिए अमरीकी ग्रीन सिग्नल का मुंतजर है। रॉयटर्स का कहना है इसराइल ईरानी तवानाई की तंसीबात पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसराइली एहलकार का कहना है अगले हफ्ते ईरानी तवानाई की तंसीबात पर हमला हो सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप के मुशीरों ने ईरान के बुनियादी ढांचे को हदफ बनाने की हिमायत की है। उनका कहना है ईरान के पावर प्लांट्स और सड़कों को निशाना बनाना जरूरी है। जंग में उन्हें फौजी अहदाफ की तसव्वुर किया जाता है। अखबार ने दावा किया है सदर ट्रंप ने मौवनीन के दलाइल कबूल कर लिए हैं। तापकार का इखराज हुआ तो तेहरानी नहीं खलीजी मुल्कों में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती कौंसिल और UN न्यूक्लियर वॉच डॉग को खत लिख दिया। लिखा इसराइल और अमेरिका बूश शहर के जौहरी तंसीब पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुका है। हमारी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद को जाहिर करते हैं। अमेरिका ने 9 माह में 2 बार ईरान पर जंग मुसल्लत की है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के गैर फौजी तंसीबात पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर बैरुल अक़वामी इदारों के नाम खत में लिखा बिजली, पानी, तवानाई और दीगर सिविलियन तंसीबात पर हमले जंगी जराइम और रियासती दहशतगर्दी हैं। इन हमलों का मकसद शहरी आबादी में खौफ और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना है। ये इक़दामात बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। कार्रवाइयों से हमलावरों की मुजरिमाना सोच वाज़ेह होती है। 4 अप्रैल को माहशहर पेट्रोकेमिकल जोन पर हमलों से केमिकल इखराज और इंसानी और माहौलियाती खदशात पैदा हुए। हरमगजान के बंदर कमेर में सीमेंट फैक्ट्री पर हमले किए गए। ईरान को पत्थर के दौर में वापस ले जाने जैसे बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल और बैनुल अक़वामी बरादरी हमलों की मजम्मत करे। फौरी इक़दामात से हमले रोके जाएं। जिम्मेदार अफराद को बैनुल अक़वामी कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में जदीद स्टेल्थ मिसाइल इस्तेमाल करने का मंसूबा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के अगले मरहले में जदीद लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। मार्च के आखिर में हुक्म दिया गया कि मिसाइल ज़खायर मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किए जाएं। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की कीमत तकरीबन $1.5 मिलियन है। मिसाइल इंतहाई महफूज अहदाफ को दूर से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप की गिरती मकबूलियत। मिड टर्म इलेक्शन में अपसेट मुतवक्के। अमरीकी टीवी की ईरान जंग के दौरान नई सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग का सियासी नुकसान, ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल कमी आने लगी। सदर ट्रंप के पुराने वोटर्स में से कई पछतावे का शिकार हैं। अमरीकी शहरियों का पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, महंगाई, ईरान जंग और इमिग्रेशन पॉलिसी पर अदम इत्मीनान। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यही रुझान बरकरार रहा तो मिड टर्म इलेक्शन में बड़ा अपसेट मुतवक्के है। ट्रंप के फतह के दावे ईरान जंग की हकीकत से मुतसादिम हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक
امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ جیتنے کے دعووں پر سوالات اٹھنے لگے۔ پینٹاگون کا موقف ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ صورتحال نے اس وقت نیا رخ اختیار کیا جب ایران نے 2 امریکی جنگی طیارے مار گرائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے بیانات اور زمینی حقائق میں واضح تضاد ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے ایران اب بھی بھرپور مزاحمت کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ ابھی ختم ہونے سے دور ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ جنوب مغربی ایران پر بمباری میں 9 افراد شہید ہو گئے۔ تہران سمیت دیگر شہروں پر رات بھر بمباری کی گئی۔ ماں شہر پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے میں 5 افراد شہید ہوئے۔ گزشتہ روز 6 پیٹرو کیمیکل پلانٹس پر میزائل برسائے گئے تھے۔ تہران اور قم سمیت کئی شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں 120 مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے بمباری کر کے ایران کا تاریخی اسٹیڈیم تہران آزادی سپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کر دیا۔ بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملوں کے بعد روس نے بوشہر پلانٹ سے اپنے عملے کے مزید 198 افراد کو نکال لیا ہے۔ روسی کمپنی کا کہنا ہے بوشہر پلانٹ کے اطراف پیش رفت اور بدترین صورتحال کے تحت یہ انخلا کیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے صورتحال سے صدر پیوٹن کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 95 لہر کے تحت اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے یہ کارروائی حسن ابن علی کے کوڈ کے تحت انجام دی گئی۔ حملوں میں قاسم اور خیبر شکن میزائل استعمال کیے گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں سائرنز گونج اٹھے۔ عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو گئی ہے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم سلفخاری نے کہا ہے کہ اگر جنگ کا دائرہ مزید پھیلا تو پورا خطہ ان کے لیے جہنم بن سکتا ہے۔ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب صرف محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے میں سخت اور وسیع رد عمل سامنے آئے گا۔ ایران کو زیر کرنے کا خواب اب مخالفین کے لیے خطرناک دلدل بنتا جا رہا ہے جہاں وہ خود پھنس سکتے ہیں۔ فرانسیسی جنرل مائیکل یاکولیف نے امریکی حکام کو میٹنگز کے دوران نشہ نہ کرنے کا تنزیہ مشورہ دے دیا۔ فرانسیسی جنرل نے یہ جواب اس وقت دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ ایران میں موجود یورینیم کو نکالنے کے آپریشن کے لیے وہاں رن وے بنانے پر غور کر رہا ہے۔ جنرل مائیکل نے تنزن کہا کہ امریکی حکام کو میٹنگز کے دوران کوکین سونگھنا بند کرنا چاہیے۔ جنرل مائیکل نے اس سے پہلے بھی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ کا ساتھ دینا ایسا ہے جیسے آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کا ٹکٹ خرید لیا۔ امریکی فوج کو باکردار قائد کی ضرورت ہے۔ جبری ریٹائر کیے گئے امریکی آرمی چیف رینڈی جارج کی الوداعی ای میل۔ سی بی ایس کے مطابق سابق آرمی چیف نے آرمی سیکرٹری کو ای میل لکھا، امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ امریکی فوج بہادر لیڈروں کے کردار کے مستحق ہے۔ ہمارے فوجوں کو بہادر باکردار قائدین کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ لوگ بہادری، مضبوط عزم اور کردار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ 3 روز پہلے وزیر جنگ نے آرمی چیف سمیت 13 جنرلز کو جبری طور پر برطرف کر دیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی کی تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ کی وضاحت کے بعد جوابی پوسٹ میں کہا تھا وہ اپنے بھائی عباس عراقچی کی وضاحت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا تھا کہ اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں کیے۔ امریکی میڈیا ایران کا موقف غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے، پاکستان کی کوششوں کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ایکس پیغام میں ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان زندہ باد بھی لکھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور مصر کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی فون پر گفتگو ہوئی۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی میں فوری کمی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مشرق وسطی اور خلیج میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی انیشیٹو اجاگر کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے سفارتکاری اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
حکومت یورو بانڈ اور متحدہ عرب امارات کو رقم کی واپسی کے باعث زر مبادلہ ذخائر کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہے. شعیب نظامی سے مزید جانیں گے. شعیب، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی خالد، فیڈرل حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر یورو بانڈ اور متحدہ عرب امارات کے جو $2 ارب کا رول اوور ہے اس کو واپس کرنے کے بعد متاثر ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے متبادل ذرائع کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تقریباً $5 ارب کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے اور ایک سلسلے میں جو ہے سعودی عرب کو درخواست دی گئی ہے کہ وہ جو ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آئل ہے اس کے حجم کو دگنا کرے اور پاکستان کے جو بیلنس آف پیمنٹ کے جو فنڈ ہیں اس کے لیے جو رول اوور ہے اور جو قرضہ ہے اس کا حجم بڑھایا جائے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکسٹائل، سیاحت، لیدر، فارماسیوٹیکل اور منرلس کے اندر جو ہے سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو سولر پروجیکٹس ہیں، پاکستان میں جو ریلوے کے پروجیکٹس ہیں اس میں بھی سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کو جو ہے وہ مواقع فراہم کیے گئے. اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا سعودی عرب حکام کو کہ اس وقت پاکستان جو IMF کے پروگرام میں تو پاکستان گارنٹی فراہم نہیں کر سکتا، تاہم جتنے بھی پاکستان غیر ملکی قرضے ہیں ان کو بر وقت واپس کرے گا اور تمام کی تمام جو شرائط اس سلسلے میں وہ پوری کرے گا، کیونکہ IMF کا یہ ہدف ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ تقریباً اس جون تک $18 ارب کے خالص اسٹیٹ بینک کے ذخائر زر مبادلہ کے چاہیے ہوں گے، جبکہ 2026 کے دسمبر میں یہ رقم جو ہے تقریباً $20 ارب تک پہنچانی ہوگی. جی ٹھیک ہے شعیب، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف کو عوام کی تکلیف کا احساس ہے، مشکل حالات میں حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، جب جب گنجائش ہوگی عوام کو ریلیف دیں گے. جنگ ہم نے تو نہیں شروع کی، مگر یہ پوری دنیا کو ایک پرابلم فیس ہو رہا ہے. تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں اوپر جا رہی ہیں، اس سے پاکستان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. وزیر اعظم نے جو لیوی تھی، جو ٹیکس تھا تیل کے اوپر $80 اس میں کمی کی. وہ کیوں کی؟ کیونکہ ان کو آپ کے درد کا احساس ہے، آپ کی تکلیف کا احساس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ مل کے حل کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں، جب جب گنجائش پیدا ہوگی عوام کو وہ ٹرانسفر کریں گے. سبسڈی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے موٹر سائیکلز کے لیے، گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے. اسلام آباد میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی ہے، لاہور میں بھی، پورے پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے. وہ بھی بہت درد رکھتی ہیں اور ان مشکل حالات میں آپ کی حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. مشکل حالات میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا ریلیف کی رقم ڈیجیٹل والیٹ سے فراہمی کا آغاز ہو گیا. پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی ہے. معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. وفاق منی بجٹ لانا چاہتا ہے تو پی پی ساتھ دے گی. بلاول بھٹو نے کہا ہے جنگی بحران میں سیاسی اختلافات بھلا کر کام کرنا ہوگا. پاکستان میں اختلاف نہ ہو تو دنیا کی کوئی قوت ہمارا حوصلہ نہیں توڑ سکتی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر بھارت کو خبردار کر دیا. کہتے ہیں ہمارا ازلی ابدی دشمن جھنجھلایا ہوا ہے. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اگر پہلگام جیسا ڈرامہ دوبارہ رچانے کی کوشش کی تو پہلے ہم 200-250 کلومیٹر تک گئے تھے، اس بار کولکتہ تک پہنچائیں گے. ہمارا ازلی اور ابدی دشمن بھارت جو ہے وہ جھنجھلایا ہوا ہے. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، باس باختہ ہوئے ہیں. اگر کسی قسم کا جو فالس فلیگ آپریشن کرنے یا ڈرامہ کرنے کا پہلگام جیسا دوبارہ رچانے کی بھارت نے کوشش کی، پہلے تو 200-250 کلومیٹر تک ہم گئے تھے، اس دفعہ کلکتے تک پہنچا دیا. کراچی سمیت سندھ میں پیر اور منگل کو ہلکی اور معتدل بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر میں آندھی بھی چل سکتی ہے. شہر میں مطلع جزوی ابرآلود اور حبس کی کیفیت ہے. سمندری ہوائیں بند ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات جنوبی بلوچستان میں ایک اور مغربی سسٹم داخل ہوگا جس کے زیر اثر 6 اور 7 اپریل کو کراچی سمیت سندھ میں ہلکی سے معتدل بارش کا امکان ہے. یہ سلسلہ بالائی علاقوں میں 9 اپریل تک بارش برسائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ میں متوقع بارشوں کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں. ضلع انتظامیہ، بلدیاتی ادارے اور ریسکیو سروسز کو متحرک کر دیا گیا ہے. سکھر، کشمور، گھوٹکی، جامشورو، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ اور کمبر میں بارشوں کا امکان ہے. بارشوں کا سلسلہ 6 اپریل کو شدت اختیار کر سکتا ہے. شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے ہیں. شرجیل میمن نے کہا نشیبی علاقوں کے مکین احتیاط کریں، غیر ضروری سفر نہ کریں. کسانوں کو فصلوں کے تحفظ کے لیے معاونت فراہم کی جا رہی ہے. حکومت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، نقصانات کا ازالہ کریں گے.
کراچی کے علاقے لیاری میں سڑکوں کا برا حال ہے. ماڑی پور سے گارڈن جانے والی شاہراہ مرزا آدم خان روڈ شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہے. مزید بتائیں گی عشرت خان. جس روڈ پہ موجود ہوں یہ مرزا آدم خان روڈ کہلاتا ہے جو ماڑی پور کو گارڈن سے ملاتا ہے. لیاری کے مکین ہے وہ سخت اذیت میں مبتلا ہے. جا بجا یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. گہرے گڑھے یہاں موجود ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہی حال ہے. یہاں جا بجا آپ کو کھلے مین ہول جو موت کو دعوت دیتے ہوئے دکھائی دیں گے. بارشوں کے دنوں میں یہاں صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ نیچے گڑھا اور گٹر نہیں دکھتا. R11 کا روٹ ہے اور یہاں سے ریڈ بس گزر رہی ہے لیکن ہچکولے کھاتے روڈ ہے وہ نہیں بنایا. یہاں کے لوگوں نے یہاں کے گزرنے والوں نے اپیل کر دی ہے کہ خدارا اس روڈ کی حالت زار پر نظر ثانی کی جائے اور اس روڈ کو جلد از جلد بنایا جائے. جی چنیوٹ میں حالیہ بارشوں نے گندم کی تیار فصل کو شدید متاثر کیا ہے جس سے پیداوار میں کمی اور کسانوں کو بڑے مالی نقصان کا خدشہ ہے. رپورٹ کریں گے امیر عمر چمن. چنیوٹ اور گرد و نواح میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے گندم کی فصل کو نقصان پہنچایا ہے. تیز ہواؤں اور بارش کے باعث کھڑی فصل زمین پر بچھ گئی جس سے پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. 2-3 دن سے بارشیں اور ژالہ باری ہوئی ہے. اس وجہ سے کہ ہماری فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے. کسانوں کا کہنا ہے کہ گندم کی فصل کٹائی کے قریب تھی لیکن اچانک ہونے والی بارشوں نے محنت پر پانی پھیر دیا. ماہرین کے مطابق گندم کے گرنے سے نہ صرف دانے کا معیار متاثر ہوتا ہے بلکہ پیداوار میں بھی واضح کمی آتی ہے. پچھلے 2 دنوں سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں, ژالہ باری بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گندم کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. کسانوں کے حالات پہلے بہت زیادہ خراب ہیں, اب ان کا مزید نقصان ہو گیا ہے. کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نقصانات کا فوری ازالہ کیا جائے اور متاثرہ کسانوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے کیے جانے کا امکان ہے. کاشتکار کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ بارشوں کے باعث فصلوں کے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا کر ان کو ریلیف دے تاکہ کسان خوشحال ہو. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن, ایئر وائی نیوز, چنیوٹ. قوالی میں یکتا سلسلہ چشتیہ سے وابستہ صوفی قوال غلام فرید صابری کا آج 31واں یوم وفات ہے. 1930 کو روہتک میں جنم لینے والے غلام فرید صابری اپنے بھائیوں سمیت 30 برس تک قوالی کے میدان میں چھائے رہے. صابری برادران کو 1978 میں صدر پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنر کا 82واں اجلاس ہوا. لاہور میں اجلاس منعقد ہوا. بی او جی نے پی ایس ایل میں ٹیموں کی ریکارڈ نیلامی پر شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے کہا پی ایس ایل سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ بن چکی ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پی ایس ایل دنیا کی نمبر 1 لیگ بنے گی. اجلاس میں سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے ساتھ جدہ میں کرکٹ اسٹیڈیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے تعاون کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار بھی کیا گیا. پاکستان سپر لیگ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا. دونوں ٹیموں کو اپنے گزشتہ میچ میں شکست ہوئی تھی. کوئٹہ اب تک 3 میں سے 1 جبکہ ملتان نے 3 میں سے 2 میچ جیتے ہیں. ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں راولپنڈیز کو لگاتار تیسری شکست. اسلام آباد نے 7 وکٹ سے ہرا دیا. قذافی اسٹیڈیم میں سمیر منہاز کی ایک اور میچ وننگ اننگ 70 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار پائے. راولپنڈیز کی ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک, اسلام آباد یونائیٹڈ نے آسانی سے شکست دے دی. They win this by 7 wickets. A tremendous run chase for Islamabad United. قذافی اسٹیڈیم میں شاداب نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کی. دونوں اوپنر 15 پر چلتے کیے. ڈیرل میچل اور سیم بلنگز کا بلہ بھی نہ چلا. 98 پر آدھی ٹیم آؤٹ. کامران غلام کی 50 اور فوریسٹر کے جارحانہ 44 رنز نے ٹوٹل 156 تک پہنچایا. ہدف کے تعاقب میں سمیر منہاس نے پچھلے میچ کی فارم جاری رکھی. 36 گیندوں پر 70 رنز بنا کر میچ یک طرفہ کر دیا. مارک چیپمین اور حیدر علی نے بھی آخر میں بیٹ چلایا. 26 اور 24 رنز بنا کر ہدف 34 گیند پہلے ہی پار لگا دیا. لاہور میں فتح کے جھنڈے گاڑنے کے بعد کراچی کے شیر اپنے شہر پہنچ گئے. ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں کنگز ناقابل شکست ہیں. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں گلیڈیٹرز قلندرز اور راولپنڈیز کو شکست دی. کراچی کنگز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر لگاتار 4 میچ کھیلے گی. پہلے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمے سے ٹکرائے گی. راولپنڈیز کو بالنگ اور بیٹنگ لائن بہتر کرنا ہوگی. سابق کرکٹر کامران اکمل کا ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں اظہار خیال. کہا راولپنڈیز کی ٹیم بہت اچھی ہے, عبداللہ فضل کو اوپنر بھیجنا چاہیے. 11 کا پوائنٹس ٹیبل اب تک کیا صورتحال پیش کر رہا ہے پنڈی اور حیدرآباد, وہ دونوں اس وقت سب سے نیچے ہیں. کراچی کنگز رائٹ ایٹ دا ٹاپ, 3 میچ کھیلے ہیں اور تینوں میچز جیتے ہیں کراچی کنگز نے. جناب شاہد ہاشمی صاحب, سر یہ تو بتائیں
پنڈی کی ٹیم میں اچھے بڑے نام ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, سارے لڑکے, ساری ان کی ٹیم ایکسپیرینس ٹیم ہے. ایگزیکٹ, ہاں. اس سے وہ کال جو ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ T20 میں آپ دنیا بھر کے بہترین پلیئر لے کے آ جائے ایک ٹیم میں 11 کے 11 ورلڈ کلاس, لیکن اگر وہ اس دن میچ اچھا نہیں کھیلیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کریں. پنڈی کی ٹیم کو یہ سوچنا پڑے گا, ایک تو بلیو رکھنا پڑے گا, ابھی میچز بڑے ہیں. ہاں صحیح, ٹیم زبردست ہے, بالنگ لائن اپ بہتر کھلانی پڑے گی اور بیٹنگ آرڈر میں پھر بہتری لانی پڑے گی. شعیب بھائی سے فیصلہ لگا کیسے؟ اللہ کرا. شعیب بھائی آپ ٹھیک ہے؟ شعیب اختر بہت بڑا نام اداکاری میں, ہدایت کاری میں بھی. رفیع بھائی, کوئی PSL میں کیا آپ کی حمایتیں کس ٹیم کے ساتھ ہیں؟ کراچی کی ایک ٹیم ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں. پاکستان میں مہنگائی کا اصل ذمہ دار ڈیش ہے. نہیں بول سکتا سر. ہاں یہ ٹھیک ہے, مجھے بھی, میں نے بھی سوال کر لیا, میں نے کہا اگر جواب دے دیا سر نے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ بات تو جو جواب ہے وہ آپ نہیں, آپ نے تو بات ہی نہیں کری نا اس بارے میں. بعد ہمارا روزگار جاتے ہوئے نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے AR نیوز.